Assalamu alaikum Nazreen, this is Sarfraz Karni from Paygam Haq. Today's our topic of discussion will be importance of science in Quran. Once again we have invited Mumtaz Khan Sahab from Canada. Assalamu alaikum Mumtaz Sahab. वालेकुम अस्सलाम सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया यहाँ बातचीत करने का। अच्छा मुमताज साहब, आज हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है जो इम्पोर्टेंस है साइंस की कुरान के अंदर, उसको हम लोग आपकी जो रिसर्च है आप बताइएगा नाजरीन को। जो कुरान ने बहुत सारी सूरत और आयत में इसको इम्पोर्टेंस दी है, जो कहते हैं जिसको रिसर्च करना और कुरान को पॉन्डर करना और चीज़ों को डिस्कवर करना, तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे नाजरीन को, आपने जो रिसर्च की है? शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने कुरान पाक को और साइंस को जब देखा तो बहुत ज़्यादा इनमें मुझे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आईं कि जब कुरान को गौर से देखा तो इसकी तकरीबन 752 आयत ऐसी हैं जो तख्लीक़ कायनात पे हमें गौर करने की तरगीब देती हैं। तो उस सिलसिले में मैंने जब तहकीक की तो पता चला कि बहुत सी आयत साइंस की समझ में आने के बाद उनकी सोच में या उनकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो जाता है। तो ये मेरी फाइंडिंग है कि एक नई जहत इस ज़माने में दरियाफ्त हुई है जो कुरान को एक करंट बुक के तौर पे वो पेश करती है। तो ये है इम्पोर्टेंस, मेन इम्पोर्टेंस। अच्छा, ये लोग कुछ लोग आर्ग्यू ये करते हैं कि साइंस तो चेंज होती रहती है और तब्दील होती रहती है, नई नई डिस्कवरीज होती रहती है, लेकिन कुरान जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है और ये सबसे पहले सवाल उठता है जहनों में। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ समझने की बात है कि एक है अल्लाह की तख्लीक, जिसे हम क्रिएशन कहते हैं। साइंस जो है वो अल्लाह की तख्लीक को समझने का नाम है। अल्लाह के कवानीन कुदरत अटल हैं और उनकी जो ह्यूमन एक्सप्लेनेशन है उसे साइंस कहते हैं। तो 2000 साल पहले लोगों ने एक अंदाज से समझा, न्यूटन ने दूसरे अंदाज से समझा, आइंस्टाइन ने उसमें इम्प्रूवमेंट की। तो ये इम्प्रूवमेंट होती रहती है, ये साइंस है। साइंस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचुरल लॉज, समझ लें। और लेकिन जो कुदरत का वो है, कुदरत की क्रिएशन वो अटल है, वो कभी तब्दील नहीं होती। इसीलिए कुरान वर्ड ऑफ गॉड है और वर्ल्ड या यूनिवर्स वर्क ऑफ गॉड है। इन दोनों में तजाद मुमकिन नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन मुमकिन नहीं है। अगर कोई आदमी ये समझता है कि साइंस में यानी तख्लीक में और कुरान में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, तो या तो उसने कुरान को नहीं समझा या उसने तख्लीक को नहीं समझा। लेकिन अगर दोनों को समझता है तो ये मुमकिन नहीं है कि उसे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नजर आए। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि दोनों का सोर्स जो है वो अल्लाह ताला है, वो अल्लाह ताला का काम है। उसमें भी अल्लाह ने अपनी वही अम्र की है। सूरा 41 फुसिलत की आयत 12 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि समा में अल्लाह ने वही अपनी अम्र की है। तो यानी कि वो अल्लाह के अम्र से सब चीजें कायम हैं, क्रिएट किया है। और कुरान उसके अल्फाज हैं। आयात मुतशाबिहात में इसी चीज की तरफ जो कॉस्मोस से रिलेटेड है इशारा किया गया है। तो साइंस जो है वो ह्यूमन एफर्ट्स है बस, और लेकिन तख्लीक अटल है। ये है इसका। तो आप समझते हैं कि साइंस जो है, जो भी रिसर्च करते हैं लोग साइंस पे और डिस्कवरीज कर रहे हैं, वो उसमें जब जैसे जैसे वो डिस्कवर कर रहे हैं चीज़ें, वैसे वैसे आप कुरान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा हो रही है आपके ख्याल में, जिस तरह चीज़ें? बिल्कुल सही कहा आपने। साइंस भी दो तरह से आप उसको लेंगे, एक सॉलिड स्टेट साइंस और एक थ्योरेटिकल साइंस। सॉलिड स्टेट साइंस जो है वो है फाइनल फॉर्म में बन गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद वो हमारे यूज में आ जाती है। थ्योरेटिकल अभी प्रोग्रेस रहती है। अब सवाल यह है कि ये किस तरह से एनहेंस करती है कुरान की अंडरस्टैंडिंग को। तो 4 तरीके मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से साइंस हेल्प करती है कुरान की सोच को। सबसे पहला कि
اللہ کی مرضی کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. قوانین قدرت کی صورت میں جتنے قوانین قدرت ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہیں اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے, کبھی یونیورسل ہیں, ان کے اندر قوت ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کی, اور اومنی پوٹنٹ اور اومنی پریزنٹ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, یہ ایبسولوٹ ہوتے ہیں. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. یعنی اللہ کے طریقے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. ان طریقوں میں جہاں سوشل زندگی کے قوانین ہیں وہاں قوانین قدرت بھی آ جاتے ہیں, اور سنت ایک بہت بڑا وسیع لفظ ہے. تو اللہ کے جو طریقے ہیں یہ قوانین قدرت کی صورت میں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے. قوانین اللہ کے قانون مشیت ہے, قانون مکافات عمل ہے, اور بھی ہیں, لیکن وہ سائنس کی سکوپ میں نہیں ہے. اچھا, دوسرا پوائنٹ ہے کہ سائنس انسان کی سوچ کی کوالٹی کو اعلیٰ کرتی ہے. انسان جو ہے ہاں, یعنی کہ اس میں وہ اتھینٹسٹی آتی ہے, وہ لیٹرل تھنکنگ, یعنی کہ چیز کو ایک باہر سے بھی سوچنا, کرٹیکل تھنکنگ اس کے اندر آ جاتی ہے, انالیٹیکل تھنکنگ آتی ہے. تو یہ چیزیں جب قرآن پاک اس سے پڑھتا ہے, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ اپنے ذہنوں کو بالکل پاک صاف کر کے, کیونکہ ذہن سے ہی ہمیں قرآن کا میسج لینا ہے نا, تو اس کو پاک صاف کر کے پھر قرآن کے پاس جاؤ تو وہ سمجھ میں آئے گا. اگر آپ قرآن کے پاس جاتے ہیں اپنے فرقے لے کے اور فرقوں کی اینک سے یا کسی پہلے سے عقائد قائم کر کے جاتے ہیں, پھر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. تو انالیٹیکل آپ نے یہ اچھی بات کی ہے, جو آپ نے کریٹیکل تھنکنگ کی بات کی ہے, جی, تو قرآن نے اس پہ زور دیا ہے بار بار. بہت ساری سورت اور آیتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ غور و فکر کریں جو چیزیں کائنات میں. تو اس چیز کا جو لوگ جو ہیں, بہت مطلب کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جیسا ہے ویسے ہی رہے گا. تو کریٹیکل تھنکنگ پہ زیادہ زور نہیں دیتے. آپ نے جو ریسرچ کی ہے قرآن میں اور جو سورہ آیت میں آپ بتائیں گے آگے, اس پہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کرنا ضروری ہے, کرو. اللہ تعالیٰ نے ریشنل تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ پہ بہت زور دیا ہے. بلکہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ بھائی آپ آئیں, اور ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, تو آئیں اور ایک ایک کر کے یا دو دو کر کے کیا کریں, تتفکروا, سوچا کریں. تو سوچنا جو ہے یہ آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے. اور اس کے بعد کہا ہے کہ کوئی چیز جب آپ کو پیش کی جاتی ہے تو آپ اسے ایسے ایکسیپٹ نہ کر لیا کریں, اس کی تحقیق کیا کریں, اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا کریں. ایون قرآن کی آیات بھی جب پیش کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کہ اس پہ گر نہیں پڑتے, بلکہ آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ سائنس کا جو ہے ایک اور چیز جو بتاتی ہے وہ ہے کازیشن لا, کہ ہر چیز کی ایک کاز ہوتی ہے, ایک ریزن ہوتی ہے. تو یہ کازیشن لا جب انسان کو پتہ چلتا ہے تو قرآن پاک میں بھی ایسی آیات ہیں جس میں اشارے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے فری ول سے, اور اس کا رزلٹ اللہ کی طرف سے آنا ہے. تو انسان آگے آگے سبب بناتا ہے, اس کے بعد قانون خداوندی جو ہیں وہ اس کو رزلٹ دیتے ہیں, ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. اس میں یہ ہے کہ انیشیشن ہماری طرف سے ہوگی, عزت کا راستہ ہو یا غلط راستہ ہو, ہدایت کا راستہ ہو یا گمراہی کا راستہ ہو, چناؤ ہماری طرف سے ہوگا, اور پیچھے پیچھے جو چناؤ ہوگا اس کے رزلٹ ہمیں اس حساب سے اللہ کا قانون دے گا. اس کے بعد ایک چوتھا پوائنٹ جس سے قرآن کی سائنس کی ہیلپ ہوتی ہے وہ ہے کہ سائنس ڈسکوریز کیپ قرآن کرنٹ بائی انہینسنگ انڈرسٹینڈنگ آف ملٹیپل آیات متشابہات. یہ آیات متشابہات کیا ہیں؟ آیات متشابہات وہ ہیں جو حقائق ہیں, ٹھوس حقائق, لیکن وہ یا عالم الامر کے ہیں, زندگی بعد موت کے ہیں, قیامت کے ہیں, یا کائنات کے ہیں. تو کائنات میں جو ہیں وہ ڈسکور کرتی ہے سائنس, اور پھر ہم قرآن سے دیکھتے ہیں تو ملتے جلتے الفاظ میں وہی چیز ہمیں مل جاتی ہے, اور اس کی کئی مثالیں ہیں ہمارے پاس. تو لیکن
قیامت کے بعد کے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت جانتا ہے، لیکن ہم جیسے اللہ کا عرش ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، تو یہ آیات متشابہات میں دیا ہوا ہے۔ آخری علم ان کا اللہ کو ہوتا ہے سورہ ال-عمران کی آیت 7 میں، لیکن جو دانشور لوگ ہیں وہ اسے سبق حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح سے قرآن جو ہے وہ زمانہ سے زمانہ کی علمی اور شعوری سطح سے ہم آہنگ رہتا ہے، کبھی پرانی کتاب نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو سائنس کی کنٹریبیوشن ہے قرآن کو زمانہ سے ہم آہنگ رکھنے میں۔ بہت اچھی بات کی۔ اچھا، یہ سورہ ہے 45، چیپٹر 45 کی 13، اس کو کچھ آپ الیبریٹ کریں گے ناظرین کے لیے؟ آئی تھنک اس میں کافی اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دی ہے جو پورا سسٹم ہے اور کس طرح اس کو اویل کرنا چاہیے اور اس پہ کس طرح کام کرنا چاہیے اور اس کے بعد کے نتائج، آپ اس کو کچھ الیبریٹ کریں گے؟ ہاں، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے تو بے شمار بہت زیادہ آیات دی ہیں، لیکن آپ نے سورہ 45 کی 13 جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، تابع تسخیر کر دیا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اپنی طرف سے، سارے کا سارا آپ کو۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں، جو انالیٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں۔ انالیٹیکل تھنکنگ ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ کر کے سوچنا، کریٹیکل تھنکنگ اس میں سوچنا کہ ان کی ماہیت کیا ہے اور یہ اس کے اندر کتنی اتھینٹسٹی ہے، کیا چیز۔ تو وہ جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں بے شمار، کائنات تابع تسخیر کر دی۔ ایک ساتھ میں یہ کہا کہ سورہ 31 کی آیت 20 میں کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے، مسخر کر دیا ہے آپ کے لیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے یا جتنی بھی گاڑیاں، جہاز، ٹی وی، سب چیزیں، یہ کائنات کی چیزیں جو مسخر کی گئی تھیں، ہم نے ان کو جانا، ڈسکور کیا، اور انہوں نے ہمارے لیے کام کرنا شروع کر دیا، ہمیں آسانیاں وہاں پہنچانا شروع کر دی۔ تو یہ کائنات کی چیزیں ہیں جو ہمیں آسانیاں بہم پہنچا رہی ہیں۔ وما فی الارض واصبح علیکم نعمت ظاہرۃ وباطنہ، اللہ تعالیٰ نے نچھاور کر دی ہیں ظاہری جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ نعمتیں، اور جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے وہ نعمتیں بھی۔ اب ریڈیشن ہے یا لہریں ہیں، ریڈیو کی لہریں، ٹی وی کی لہریں ہم نہیں بھی دیکھ سکتے، یہ بھی تابع تسخیر کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو سورہ 45 کی آیت 13 اور 31 کی آیت 20 دونوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے میں نے تابع تسخیر کر دی ہے، اب آپ کا کام ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک مزے کی چیز یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 31 ہے غالباً، کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے، ہر چیز اس دنیا سے ریلیٹڈ، اس میں کوئی چیز نہیں ہے جو رہ گئی ہو۔ یعنی انسان کے اندر یہ پوٹینشل ڈال دیا کہ وہ چیزوں کی ماہیت کو جان سکتا ہے۔ اس کے بعد ملائکہ کا ذکر آیا کہ ملائکہ کی نوعیت کیا ہے اور کائنات میں وہ کام کرتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اے اللہ ہم تو وہی کر سکتے ہیں جس کا تو نے ہمیں علم دیا۔ یعنی کائنات کی جو ورک فورس ہے اس کو اختیار نہیں دیا گیا، اور وہ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیتی ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ورک فورس ملائکہ آدم کے تابع تذکیر کر دیے۔ ایک جگہ تو فرمایا نا کہ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، آدم سے کہا کہ نام بتائیں چیزوں کے جو اللہ نے آپ کو سکھائے ہیں۔ تو آدم کیا کرتا ہے، یونیورسٹیز میں چلا جاتا ہے اور مختلف اداروں میں جا کے وہ استعداد کو ڈیولپ کرتا ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اس سے ٹیکنالوجی کی فارم میں نام سناتا ہے، مشہود کرتا ہے۔ کچھ زبان میں نام سنانے نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی فارم میں۔ اور اس کے بعد
جب یہ استعداد حاصل کر لیتا ہے، چیزوں کی ماہیت کو جان لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ورک فورس انسان کے تابع کر دیتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو کہتا ہے کہ ان کے سامنے جھک جاؤ، جو یہ کہتے ہیں وہ کرو. تو اس میں ہے کہ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب تابع ہو گئے. یعنی ورک فورس اگر انسان اس کی استعداد حاصل کر لے جانے کی تو وہ اس کے تابع ہو جاتی ہے. ابلیس نہیں ہوا کیونکہ وہ فَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سوائے ابلیس کے باقی ساری قوتیں انسان کے سامنے جھک گئیں. تو تابع تسخیر کی کائنات، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی انسان کے حوالے کی، اور استعداد رکھ دی انسان کے اندر چیزوں کی ماہیت کو جاننے کی. اور جب یہ جان لیتا ہے چیزوں کی ماہیت، تو جو ورک فورس ہے کائنات میں جو کام کر رہے ہیں، کائنات کو چلا رہے ہیں، وہی قوتیں ان میں سے جتنے کو بھی ڈسکور کرتا ہے وہ انسان کے سامنے تابع ہو جاتی ہیں، جھک جاتی ہیں. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. اچھا، یہ اسی کی چیپٹر 45 کی جو ہے 22 ہے آیا، اس میں بات ہو رہی ہے ریوارڈ کی. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں اور ڈیولپ کرتے ہیں چیزیں، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ ملے گا ان کو، ان کی ڈسکوریز کا؟ اور اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیپٹر 45 کی آیت 22 جو ہے؟ بڑی خوبصورت آیت ہے اور بہت زبردست آیت ہے 45 کی 22. میں اسے پڑھتا ہوں. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو ایک ٹھوس مقصد کے لیے پیدا کیا، بالحق. وَلِتُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ہر آدمی کو جو وہ کمائی کرتا ہے اس کا اجر مل جائے. یعنی اس کائنات کو اللہ تعالیٰ پابند کر رہا ہے کہ انسان نے ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور کائنات کی طرف سے اس کا جزا، ریوارڈ کی صورت میں، یعنی کام کے نتائج کی صورت میں اس کو ریوارڈ دیا جائے گا. تو یہ پابند کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو. تو اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور اس لیے کیا کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے، یعنی بے انصافی کسی نہ کی نہ ہو. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا انسان کو، استعداد دی کہ چیزوں کی ماہیت کو جان سکے، ورک فورس کو انڈر کر دیا انسان کے، تابع تسخیر کر دیا، اور یہ یعنی کہ کائنات کو مجبور کر دیا کہ اگر انسان ایفرٹس کرے گا تو آپ کو اس کا ریوارڈ کائنات کو دینا ہے، بنایا اس وجہ سے. تو یہ بہت زبردست آیت ہے. اور تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کنٹریز ہیں جو زیادہ اپنا جو ایجوکیشن ہے اور بہت ساری چیزیں، بجٹ ہے ان کا ملکوں کا، وہ اس پہ لگاتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، اور پھر چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں، پھر وہ ممالک جو ہیں مزید پروگریس کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے بالکل اس پہ فٹ ہوتا ہے یہ چیز؟ یہ ایگزیکٹلی یہی چیز ہے. اللہ نے مختلف انداز میں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ غور و فکر کریں اس کی کائنات میں. اس نے بنائی ہے یہ کائنات، آپ کے تابع تسخیر بنائی ہے، تو آپ کو اس میں اب تھوڑا آگے بڑھنا ہے. تو جو قوم اس فیلڈ میں آگے آتی ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتی ہے، وہ اسی قوم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں افضل کر دیتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی 190 اور 191. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. خلق السماوات، اور یعنی آسمان کی اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے پھیر میں نشانیاں ہیں دانشوروں کے لیے. دانشور میں سائنٹسٹ بھی آ جاتے ہیں، جو بھی لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض.
وہ لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا. کیسے کرتے ہیں؟ قیامن کھڑے، بیٹھے یا کروٹوں پہ لیٹے، اور یہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. کس پہ؟ تخلیق کائنات پہ. تو غور و فکر کرنے کے بعد جب وہ اس کو مسخر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس دنیا میں ریوارڈ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے سورہ 45:22 میں، جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو محنت کرے گی قوم اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا، جو لوگ کام کریں گے ملے گا. تو اس ریوارڈ کے تحت اس قوم کو اس دنیا میں سپر کر دیتا ہے. تو یہ ہے. تو یہ جب ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں اور کائنات کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور مزید چیزیں انوینٹ کر رہے ہیں، وہ پروگریس بھی کر رہے ہیں. اور یہ چیز جو ہے کچھ کنٹریز جو کہتے ہیں مسلمان کنٹریز ہیں، وہاں پر یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی اتنی زیادہ. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ ان لوگوں کو یہ قرآن پڑھنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ آپ کائنات کو دیکھیں اور اس پہ ریسرچ کریں اور مزید چیزیں ڈسکور کریں، تو ان لوگوں کو اس پہ آنا چاہیے آپ کے خیال میں، جو ابھی لیک کر رہی ہیں مسلمان کنٹریز؟ اصل میں مسلمانوں کو تو قرآن میں اس چیز کی ہدایت کی گئی ہے. اب اس ہدایت پہ نہ پڑھیں وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن کو فور فرنٹ پہ آنا چاہیے. آیت ہے سورہ فصلت 41 کی آیت 53، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. جوں زمانہ گزرتا جائے گا اللہ تعالیٰ آفاق میں اور آپ کی ذات میں آپ کو نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ پہ یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ یہ جو کچھ قرآن میں دیا گیا ہے یہ بالکل سچ ہے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے جو قرآن پاک میں کہی گئی ہے کہ اللہ کی یہ کائنات میں نشانیاں ہیں اور ان کو ہمیں دیکھنا ہے اور ڈسکور کرنا ہے. اور جب ڈسکور کرتے ہیں تو یہ قرآن کی سچائی کا لائیو ثبوت ہے، زندہ ثبوت. میرے پاس تقریباً 40 کے قریب تو ایسے وہ پڑھی ہوئی ہیں تحقیقیں کہ قرآن کے الفاظ اور کائنات میں اللہ کی نشانیاں، ان کو بالکل ادھر سائیڈ بائی سائیڈ رکھیں اور دیکھتے ہیں تو ملتے جلتے الفاظ میں وہی چیز قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اور یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ قرآن پاک کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہدایت ہے. تو یہ مسلمانوں کا تو یہ سب سے پہلا فریضہ تھا کہ وہ اس کائنات کو جو اللہ نے انسان کے لیے بنائی. سورہ تغابن میں آیت نمبر 3 ہے، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ایک مقصد کے لیے، ایک سچے ٹھوس نتیجے پیدا کرنے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ وصورکم، آپ کی صورت بنائی، واحسن صورکم، اور کتنی خوبصورت صورت بنائی، والیہ المصیر، اور ابھی آپ کی منزل آگے اور بھی ہے جہاں آپ نے جانا ہے. تو یعنی یہ دنیا آدم کے لیے اللہ نے بنائی، اس آیت میں صاف دیا گیا ہے. ایک اور آیت ہے 11 کی 7، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ امتحان گاہ ہے، اس سے ہمیں اچھے عمل کے ساتھ دیکھنا ہے کہ کون کون نکلتا ہے. تو اب اس دنیا میں اب پیغمبروں کا زمانہ تو ہو گیا ختم، ہدایت ہمارے پاس مکمل آ گئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ ام الکتاب ہے، اس سے ہزاروں قوانین نکلیں گے تا قیامت، اور یہ سفیشینٹ ہوگا. لیکن اب دنیا کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہمیں لوگوں میں سے سائنٹسٹ، اللہ تعالیٰ کسی کی زیادہ دے دیتا ہے استعداد، تو وہ اللہ کی کائنات کی تسخیر میں لگے جاتے ہیں. اور تسخیر کے لیے اللہ نے تابع تسخیر قرآن پاک میں، تو تسخیر میں لگے رہتے ہیں اور وہ انسانیت کو آسانیاں بہم پہنچاتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پچھلے بادشاہوں کو وہ سہولتیں میسر نہیں تھی جو ایک عام آدمی کو آج کی دنیا میں میسر ہیں. اور ابھی ہزاروں سال بعد انسان کہاں سے کہاں ہوگا. تو قرآن پاک میں تو ساری انسٹرکشنز انسان کے لیے دی گئی ہیں کہ تخلیق کو آپ
ایکسپلور کرو. قرآن جو ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے اور وہ ورک آف گاڈ ہے. اچھا، آپ تو ماشاء اللہ آپ نے فاؤنڈر ہیں اب قرآن اینڈ سائنس فورم کے پاکستان میں اور کینیڈا میں. آپ کا جب انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں سے، جو لوگ قرآن کو اتنا اچھی طرح انہوں نے سمجھا نہیں ہے، جب آپ ان کے سامنے یہ آیتیں رکھتے ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جو آپ نے پہلے دوسرے لیکچرز میں اپنے بتائی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کافی نشانیاں دی ہیں، تو ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ بیکاز سم ٹائم فرسٹ ٹائم وہ یہ سورت اور آیت دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انڈیکیشن دی ہے، نشانیاں دی ہیں جو کائنات میں جو چیزیں ہیں. آپ کا کبھی ہوا ہے ان سے انٹریکشن؟ جب ہوتا ہے تو ان لوگ کیا فیل کرتے ہیں کہ بھئی قرآن تو واقعی میں ایک ایسی کتاب ہے جو کسی انسان کوئی نہیں لکھ سکتا، اس طرح تو اللہ کی واضح ہدایت اور کتاب ہے، کوئی بھی یعنی 1500 سال پہلے ان سب کی چیزوں کی کس کو ہو سکتی ہے نالج جو چیزیں قرآن میں ہیں؟ بہت زبردست بات کی آپ نے. یہ ہم تحقیق کرتے ہیں یا تحقیق جو لوگوں کی ہوتی ہے اس کو چھان پھٹک کر کے اس کو ریلیٹ کر کے جب لکھتے ہیں تو ایک سائڈ پہ آیت ہوتی ہے اور دوسری سائڈ پہ سائنس کی تحقیق ہوتی ہے. انسان دیکھتے ہیں، ہمارے پریزنٹیشنز ہوتی ہیں قرآن اینڈ سائنس میں، تو وہ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ چیزیں ان کے ذہن میں پہلے تھیں ہی نہیں. عام تصور یہ ہوتا ہے کہ یار یہ سائنس کے جو قوانین ہیں اور یہ چیزیں ہیں یہ قرآن کے مقابلے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو توڑ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قوت ظاہر ہوتی ہے ما فوق الفطرت چیزیں ہونے میں. لیکن جب سمجھ میں آتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار یہ قوانین فطرت تو خدا کی مرضی ہیں اور خدا کی مرضی ہماری مرضی کی طرح نہیں ہوتی، وہ اٹل ہوتی ہے، مستقل ہوتی ہے، کوئی تبدیلی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کا علم پرفیکٹ ہے اور اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. اس کے سامنے ٹائم جو ہے وہ پاسٹ یا مستقبل نہیں ہے، وہ ایک نقطہ ہے، هو الاول والآخر، ہر چیز لمحہ موجود میں ہے. تو لوگوں کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ قرآن کے اندر کتنے بڑے حقائق اور کتنے سادہ الفاظ میں بیان کر دیے گئے ہیں، اور حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کو پہلے معلوم نہیں تھی. کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہے یہ ابھی شروع ہوئی ہے، تقریباً 100 سال سے. علامہ مشرقی تھے جنہوں نے سائنس کو ریلیٹ کیا، اور اس کے بعد لوگ جو جدید تعلیم یافتہ ہیں وہ پڑھتے گئے. اب دیکھیں پیدائش آدم ہے تو پہلے تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہی نہیں اٹھتے تھے، اور لیکن بعد میں جب پتا چلا کہ یہ ایک ارتقاء کا طریقہ ہے اور یہ اللہ کا سب سے خوبصورت قانون ہے، کبھی اس پہ بات ہوگی تو، اور تقریباً 50-60 آیات کلو کر کے میننگ فل وے میں سامنے آ جاتی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کریشن کا طریقہ، زندگی کے ارتقاء کا طریقہ، تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں ہوتا ان کے پاس. تو یہ اس طرح سے قرآن پاک کی تفسیر کائنات کر دیتی ہے. تو یہ ہے میرا تجربہ. ہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن یہاں پر بھی کافی لوگوں کو جب بات کرتے ہیں قرآن کی آیتیں ان کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سرپرائز ہوتے ہیں کہ واقعی میں یہ اچھا یہ قرآن، جیسے آپ نے بہت ساری چیزیں نکالی ہیں بلیک ہولز کے بارے میں، بلیک ہول اور یہ سب چیزیں، اب قرآن کی کچھ آیتوں سے لگتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا انڈیکیشن ہے، تذکرہ ہوا ہے اس کا، اس چیز کا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ایک آیت ہے جیسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آسمان کو، سما کو بنایا اور اب پھیلایا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ آیات متشابہات میں ہوتی ہیں عام طور پہ، کیونکہ آیات متشابہات کائنات کی وہ حقائق ہیں کاسموس کے جو کوڈ کر دیے گئے عربی لینگویج کے اندر. تو اب جب وہ کھلتے ہیں، سامنے آتی ہے، آبزرویشن میں آتی ہے، تو اسی آبزرویشن کے نتیجے میں 211 میں فزکس کا نوبل پرائز جن کو ملا ہے، وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے اور پھیلاؤ میں تیزی آ رہی ہے.
حالانکہ وہ 2 ٹیمیں تھیں، الگ الگ تھیں، جی جی اور ایک آسٹریلیا میں اور ایک امریکہ میں. دونوں تحقیق کر رہے تھے کہ پھیل تو رہی ہے، کیونکہ ہبل نے بتا دیا تھا 1929 میں، لیکن اس کے پھیلاؤ میں کمی آتی جا رہی ہے اور وہ بگ کرنچ ہوگا. تو لیکن انہوں نے جب نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پھیل رہی ہے اور اس میں تیزی آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا ہماری تو کیلکولیشن غلط ہے، ان کو یقین نہ آئے. 1-1.5 سال اسی مخمصے میں رہے کہ کہیں ہمارے رزلٹ غلط تو نہیں ہے. لیکن جب پورا ڈیٹا ان کو بتایا ڈیٹا نے کہ یہ پھیل رہی ہے اور اس میں تیزی آ رہی ہے، تب انہوں نے اپنی رپورٹس لکھی ثبوت کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ. اسی طرح اور ہے بلیک ہول کے بارے میں، الخنس الجوار الکنس. تو خنس ایسا اسٹار جو غروب ہو گیا، الجوار اس کا ایونٹ ہورائزن جسے کہتے ہیں، اس کا دائرہ، الکنس ایسی چیز جو چلتی جائے، سویپ کرتی جائے، ہر چیز جو اس کے ارد گرد ہو. اتنی زیادہ گریویٹیشنل پل ہوتی ہے کہ جو بھی چیز اس کے گرد آتی ہے اس کو وہ اپنے اندر کھینچ لیتی ہے. ایون روشنی بھی باہر نہیں نکل پاتی. تو یہ بلیک ہول کی انڈیکیشن ہے، بالکل ایونٹ ہورائزن آف بلیک ہول، اسٹار بہت بڑا جو بالکل غروب ہو گیا. تو اس طرح سے بے شمار اور بھی چیزیں ہیں، انڈیکیشنز ہیں کہ وہ پہلے بالکل پتہ نہیں. انسان کے آبزرویشن رینج جو ہے نا وہ ایک محدود ہے. مالیکیول سے نیچے کی دنیا عام آدمی نہیں دیکھ پا رہا تھا، یا ماؤنٹ ایوریسٹ سے اونچی اوپر کی دنیا. تو جب سائنس کی مدد سے، ٹولز کی مدد سے، پہلا طریقہ ہے ٹولز، دوسرا میتھمیٹکس. تو ٹولز کی مدد سے جب اس کی آبزرویشن بڑھی تو پھر اس کو کائنات کے راز نظر آنے لگے، ایٹم سے نیچے کی دنیا نظر آنے لگی اور انسان دنگ رہ گیا. لیکن اب قرآن جاننے والا جو آدمی ان کو دیکھتا ہے تو وہ آیات جن میں ان کا ذکر ہے وہ گلو کرنے لگتی ہیں، بہت اچھا. وہ اس کی تفسیر بن جاتی ہے. تو یہ بات. اچھا، ہینا ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ان کو بھی کچھ کوسچنز ہیں آپ سے کریں گی. بالکل جی. جی السلام علیکم ممتاز بھائی. السلام علیکم ویورز. وعلیکم جی السلام. اچھا، میرے جو ہے وہ کچھ جنرل سے کوشچن ہیں، جیسے عام ویورز کے لیے. میں چاہتی ہوں کہ اس سے کچھ ہیلپ ملے ان کو. جیسے کہ آپ نے اتنی زبردست باتیں بتائی ہیں ابھی قرآن سے، سائنس کی، لیکن عام آدمی بہت ڈسکنیکٹڈ نظر آتا ہے. تو مجھے ایسے جیسے یاد آتا ہے کہ اپنے بچپن میں عام جیسے پڑھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، اور یہ ایک بچپن میں عام چیز جیسے لوگوں کو بچپن میں سکھائی جاتی ہے، ہر چیز میں موجود ہے، لیکن اس میں ڈیپتھ نہیں ہوتی. تو جیسے کس طرح سے اللہ ہر چیز میں، اللہ کی جیسے شان موجود ہے، تو سائنس میں جس ہم کو غور و فکر کریں گے اس پہ، تو پھر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ساری اللہ کی آیات ہیں. تو اس کو بھی آپ ذرا ڈسکس کریں کہ کس طرح سے جیسے لوگوں کو، بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ، اور بچپن سے ہی یہ چیز شعور دینا چاہیے کہ جب تک ہم جیسے سائنس اور قرآن میں کتنا کنیکشن ہے، اور اللہ کی نشانیاں جو ہیں وہ اسی میں ملیں گی جب ہم سائنس کو جیسے اپنے زندگی میں شامل رکھیں اور اس پہ ریسرچ کریں گے اور یہ تعلیم حاصل کریں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ اگر آپ، اور میں چاہوں گی لوگوں کو پتہ چلے. بڑی زبردست بات کی. تو بچوں کو تو اگر یہ بتائے کہ یہ جو قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے جی یہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری جو کائنات ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، تو دونوں چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. تو قرآن پاک جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تخلیق اس کو ایکسپلین کرتی ہے، جیسے اللہ کی مرضی کیا ہے. تو اللہ کی مرضی وہ ہے کہ جو قوانین فطرت میں جو بارش برساتا ہے، جو پانی کو بخارات میں تبدیل کرتا ہے، اور اللہ جو بھی کام ہو رہا ہے، ہوا چلتی ہے، پتا گرتا ہے، یعنی ساری چیزیں سجدے میں ہیں، قوانین کے اندر جکڑی ہوئی ہیں. تو سورج کی ایک کرنیں ہوں، سمندر کی لہریں ہوں، یا درخت کے پتے ہوں، جب گرتے ہیں رات کے اندھیروں میں بھی تو وہ ایک سائنس کے لاز کے تحت گرتے ہیں. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے پیمانوں میں، پیرامیٹرز میں پکا پابند کر رکھا ہوا ہے، جکڑ رکھا ہے. ایک بات. پھر
اللہ نے ترازو بنایا کائنات میں کہ رفع والسماء ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان، سورہ رحمان میں ہے. تو وہ میزان کیا ہے؟ یہ جو میتھمیٹکس کی اسکول میں ایکویشنز بناتے ہیں سائنس کی بچے، تو یہ دس از اکول ٹو دس، تو فزکس کی، کیمسٹری کی، بیولوجی کی یہ جو چیزیں بنتی ہیں تو یہ وہ میزان ہے کائنات میں. بالکل. اور ہاں، اور اس کے بعد یعنی ریلیٹ کریں گے نا ہم قرآن کو اس سے، تو اس کے بعد ایک تو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، یہ اس کا قانون تھا. کائنات کے قوتیں بنائیں، یہ بھی اس کا قانون. اور ایک ہے کہ کازیشن لا، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ہم ایک وجہ بناتے ہیں، ایک انیشیل کنڈیشن سائنس کی لینگویج میں وہ کریٹ کرتے ہیں، ادھر سے اس کا جو ریزلٹ ملتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہمارے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں. ہم نے گاڑی بنائی اور گاڑی کے اندر اس طریقے سے نالیاں، جس طرح ہے نا پانی کی نالیاں بناتے ہیں تو باغ و بہار آتا ہے، تو وہ بنائی، تو وہ اس میں انرجی ڈالی تو گاڑی چل پڑی. اسی طرح جہاز چل پڑا. تو یہ سب قوانین قدرت سے ہو رہا ہے. اور ان کو یہ سمجھائیں بچوں کو مثال کے طور پہ کہ آپ کے ہاتھ میں بیج ہے، آپ نے اس کو مٹی میں پھینکا، گیلی مٹی میں، تو وہ یہ مٹی کو جو کنورٹ کر رہا ہے پھولوں میں، رنگوں میں، پھلوں میں، خوشبو میں، بہترین خوشبو میں، یہ مٹی سے نکل رہی ہے لیکن وہ کنورٹ ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ اللہ کے قانون جو ہمارے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں. تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور کیونکہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، فزیکل فارم، اس لیے وہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپناتے جائیں، اللہ خالق ہے تو ہم بھی چھوٹی موٹی چیزیں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کرتے جائیں. اللہ علیم ہے تو ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ رحمان ہے تو ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اللہ جبار ہے تو ہمیں بھی ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. یہ چیزیں جب ہم ان کو بتائیں گے ریلیٹ کر کے تو دے ول سی کہ اس کے اندر کتنا بڑا سبق ہے. یہ تو ایک سائنس کی بک ہے بلکہ. بالکل، بچوں اور بڑوں سب کے لیے ہے، بلکہ سب کو یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. جی بہت اچھا بتایا آپ نے، شکریہ. بہت شکریہ، ویلکم. اچھا، یہ آپ نے جو ممتاز صاحب یہ جو بات کی بیج کی، جی آپ نے بیج ڈال دیا. اگر آپ نے ایسی جگہ بیج ڈال دیا جہاں کی زمین صحیح نہیں ہے، وہ سمجھیں فار ایگزامپل گرو نہیں ہو رہی، تو پھر اس پہ آپ سائنٹسٹ آ جائیں گے کہ بھائی کیا مسئلہ، اس کو کھوج لگائیں گے یا اس میں صحیح طرح دوسری چیز ڈالیں گے یا کچھ کریں گے اور پھر وہ گرو ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس میں پھر وہ سائنس آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی سوچو کوئی چیز، دیر سم ایسی کوئی چیز ہے جو نہیں ہو رہی تو اس پہ کھوج لگاؤ، پھر اس کو اچھی طرح کرو یا اس کی دوسری چیزیں امپلیمنٹ کرو. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پھر سائنس کا آنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. سورہ فصلت کی آیت ہے 9 میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 دن میں زمین پیدا کی، یعنی زمین کے ایلیمنٹس اور زمین کی کنسٹرکشن. اس کے بعد 10 نمبر آیت میں ہے کہ زمین کو 4 مرحلوں میں تیار کیا. تو ایک تو یہ گرم تھی، اس پہ ہارڈ سٹرکچر رکھا. دوسرا اس کا ایٹماسفیئر بنایا، پانی لائے اور منرل بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیتی تو بنا کے دے دی جو ہمیں ضرورت تھی. اب اللہ نے استعداد رکھ دی ہم میں کہ ہم اس سے کام کیسے لیتے ہیں. تو ہمیں صرف اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر فرٹیلائزر اور یہ سب چیزیں موجود ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اوپر ہمارے لیے ٹینکیاں بنائی پانی کی، اور جب ضرورت ہوتی ہے وہ دریاؤں کی صورت میں آتا ہے. تو پانی کو ٹینکیاں بنانا، وہاں رکھنا، نیچے لانا، یہ ملائکہ کا کام ہے، وہ کر رہے ہیں. اب وہاں جب نیچے آئے گا تو ہم نے نالیاں جو بنا کے اور اس میں بیج لگاتے ہیں تو وہ باغ و بہار بن جاتا ہے. اگر ہم نالی نہیں لگائیں گے تو وہ مارشی علاقہ بن جاتا ہے. تو ہمارے بھی رسپانسبلٹی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی انسان کی وہ ہے جس کو وہ کر سکتا ہے. رزق اللہ دیتا ہے. تو اللہ نے ہمیں گندم دی،
اب ہم گندم کو وہاں سے نکال کے لا بھی سکتے ہیں، پھر پکانا کا طریقہ بتایا، آگ دے دی، سب چیزیں دے دی، پکا لیتے ہیں، پھر ہاتھ دیے، ہاتھ چلتے ہیں، وہ بھی ملائکہ کی مدد سے چلتے ہیں، تو کھاتے ہیں ہم لوگ. تو جو انسان کام کر سکتا ہے وہ انسان کے ذمہ، اور جو انسان نہیں کر سکتا اللہ نے آلریڈی اس کے لیے ہمارے مطلب یہ سب کہ انتظام کیے بڑی ہوئے. اچھی بات کی آپ نے ملائکہ کی، پانی کا جو آپ نے بتایا سسٹم پہاڑی سے، اور یہ جو ڈیم جو بناتے ہیں نا، ڈیم جو ہے وہ انسان بنا سکتا ہے، ملائکہ نہیں بنا سکتے ڈیم. بالکل. اور ڈائم کی کہاں سے آتی ہے ٹیکنیکس، ٹیکنالوجی، آرکیٹیکچر، تو وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر استعداد رکھ دی ہے. ہاں، تو مطلب یہ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈیم بھی جو ہے وہ ملائکہ بنا کے دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوتا. گریوٹی بنا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اونچی جگہ سے پانی آ رہا ہے، دیکھو پہاڑوں کی چوٹیوں سے آ رہا ہے، سمندر سے کھارا پانی تھا اس کو میٹھا کیا بادلوں کی صورت میں، اور بادل جو ہیں کروڑوں ٹن پانی لے کے منزل مقصود کی طرف چلتے ہیں، ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، اور وہ برسا دیتے ہیں جہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے، پوری آیت ہے اس کے اندر. تو وہ جہاں ضرورت ہوتی ہے برساتے ہیں، ضرورت کے تحت پانی رہتا ہے، باقی پانی آگے چلا جاتا ہے. پہاڑوں میں ٹینکیاں بنائیں برف کی صورت میں، وہاں جم جاتا ہے، گرمیوں میں برف پگھلتی ہے وہ نیچے آتا ہے. تو یہ سارے کا سارا کام ملائکہ کر رہے ہوتے ہیں، کائناتی قوتیں کر رہی ہوتی ہیں، ان سے ہوتا ہے. اب انسان کو پانی اس کے دروازے پہ مل گیا، اب وہاں پہ اس نے نالیاں بنا کے اور بیج پھینک دینا ہے، اور بیج کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس کو 70 پھل کون لگاتا ہے؟ سورہ واقعہ کے اندر یہ چیزیں ہیں. تو وہ اللہ بناتا ہے، اس سے اتنی اچھی خوشبو، اتنا اچھا ٹیسٹ، اتنے اچھا رنگ، تتلیاں، مختلف پھول، یہ ساری چیزیں اسی زمین سے نکل رہی ہیں جس میں انسان نے اپنی استعداد کے مطابق محنت کی. جو محنت نہیں کرتا تو محنت کا پھل دینا ہے اس دنیا نے انسان کو، جو نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ پھر اس کو وہ پھل نہیں ملتا. بڑی اچھی بات کی ہم نے، جو ابھی آپ نے جو آیتیں کوٹ کی ہیں چیپٹر 45 کی 13 اور چیپٹر 45 کی 22، اس سے تو صاف لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب چیزیں دے دی ہیں، اس کو ہمیں صرف یوٹیلائز کرنا ہے، اس پہ مزید ریسرچ کرنی ہے، اور کس طرح ہم صحیح طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور جو صحیح طرح یوٹیلائز کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بول دیا ہے کہ تمہیں اس چیز کا اجر ملے گا، یعنی ریوارڈ بھی ملے گا اگر تم ان چیزوں کو صحیح طرح یوٹیلائز کرو. آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. آخر میں چاہوں گا آپ ناظرین کو کوئی آخری میں میسج دینا چاہیں گے اس پروگرام کے امپورٹنس آف سائنس کے بارے میں. ہاں شکریہ جی. بس میسج مختصر سا ہوگا کہ آیت 35 سورہ کی 27 28 میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو ڈیفینیشن دی ہے، اور وہ سائنٹسٹ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں پہاڑوں پہ، جانوروں پہ، پودوں پہ، نباتات پہ. تو وہ قرآن کی ڈیفینیشن میں اگر مومن ہیں تو وہ قرآن کی ڈیفینیشن میں علماء کہلاتے ہیں. سورہ 12 کی آیت 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَقَيْ مِنْ آيَاتِهِ من آیات فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں دیتے. تو ہمیں ان پہ توجہ دینا ہے. دو قرآن ایک لحاظ سے، ایک جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور ایک جو کائنات میں ہے. کائنات والے قرآن کو بھی پڑھنا ہے، اور وہ جو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک نئی ڈائمنشن نیو جنریشن کے ہاتھ آئے گی یا آ رہی ہے کہ کائنات کو دیکھ کے اور قرآن کو سمجھیں اور بہتر انداز سے اسے سمجھ پائیں گے. بہت بہت شکریہ ممتاز صاحب، بہت اچھا آپ نے میسج دیا. آخر میں بس ہماری طرف سے بھی ناظرین کو پلیز قرآن پڑھا کریں، سمجھا کریں اس کو، اس سے مزید اس کو پونڈر کریں، قرآن میں جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا بھی یہی گول ہے ہمارے چینل کا کہ لوگوں کو جو صحیح میسج ہے وہ پہنچائیں. اپنے آخر میں اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا، سب کا خیال رکھیں. ہماری طرف سے اللہ حافظ. السلام علیکم ممتاز صاحب. اللہ حافظ. خدا حافظ ناظرین.